बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ते वीडियो में हमने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 1 के असल मतन का जायज़ा लिया था। अब इस वीडियो में हम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बयान करदा कुछ अहम निकात को समझने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस्लामी फ़िक्र के एक बहुत ही बुनियादी मतन नहजुल बलागा पर बात करने जा रहे हैं, यानी बलागत का शिखर। ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के खुतबात, उनके खुतूत और अक़वाल का एक मजमुआ है। जी, और ये सिर्फ एक मजमुआ नहीं है, इसे इस्लामी अदब के अजीम शाहकारों में से एक माना जाता है। कुछ उलमा तो इसका मर्तबा कुरान के फ़ौरन बाद रखते हैं। जैसा कि एक मशहूर आलिम इब्न अबील हदीद ने कहा था, ये इंसान के कलाम से बुलंद है और सिर्फ खुदा के कलाम से कमतर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। वाकई बहुत बड़ा दावा है, और दिलचस्प बात यह है कि इसकी अहमियत सिर्फ एक मकतब फ़िक्र तक महदूद नहीं रही है ना। मैंने पढ़ा है कि मिस्र के मुफ्ती शेख मोहम्मद अब्दो वो इससे इस कदर मुतासिर हुए थे कि उन्होंने कायरा और बैरूत की यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया कि इस किताब को अपने निसाब का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल, इसे 10वीं सदी ईस्वी में शरीफ रज़ी नामी एक आलिम ने मुरत्तब किया था। आज हमारा मकसद है कि इसके सबसे पहले खुतबे का जायज़ा लें, जो खुदा की ज़ात, कायनात की तख्लीक और इलाही हिकमत के बारे में कुछ ऐसे गहरे तसव्वुरात पेश करता है जो आज भी ज़हन को झंझोड़ देते हैं। और यही हमारा मिशन है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खुतबा एक ऐसी हस्ती का तसव्वुर कैसे पेश करता है जो इंसानी फहम से मुकम्मल तौर पर बालातर है, यानी अहद और समद, और खुदा के बारे में हमारे जो बनाए हुए इंसानी तसव्वुरात हैं उनको कैसे तोड़ता है। खुतबे का आगाज़ ही ज़हन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसकी मदह तक बोलने वाले नहीं पहुंच सकते। ये तो पहली ही सत्र में एक हद कायम कर दी गई है कि हमारी जुबान, हमारे अल्फाज उसकी तारीफ का हक अदा ही नहीं कर सकते। जी, ये सिर्फ कोई आजिज़ी का इजहार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा फ़लसफ़ियाना और मजहबी बयान है। ये खुदा को हर उस चीज़ से अलग कर देता है जिसे हम बयान कर सकते हैं या महदूद कर सकते हैं, और यही तसव्वुर तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत की असल बुनियाद है। एक ऐसी ज़ात जो किसी की मोहताज नहीं और कायनात की हर शय उसकी मोहताज है। खुतबे में आगे कहा गया है, ना हिम्मतों की बुलंद परवाज़ें उसे पा सकती हैं और ना अक्ल व फहम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। यानी हम जितना भी सोच लें, हमारी सोच की परवाज़ जहाँ ख़त्म होती है, उसकी ज़ात शायद वहाँ से शुरू होती है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी उलझ गई। आगे चलकर खुतबा कहता है कि दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत है और उसकी खालिस तौहीद ये है कि उससे सिफतों की नफ़ी की जाए। हाँ, ये वो नुक्ता है जो पहली बार सुनने में बहुत अजीब लगता है। बिल्कुल, ये तो एकदम उल्टी बात लग रही है। आमतौर पर तो हम कमाल को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत सिफ़ात से जोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा जानने वाला, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि असल तौहीद सिफ़ात की नफ़ी करना है। इसका क्या मतलब है? ये इस खुतबे का सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। ये खुदा को इंसानी सिफात से तशबीह देने यानी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के खिलाफ सबसे मजबूत दलील है, और खुतबा इसकी वजह भी बताता है। क्योंकि हर सिफत शाहिद है कि वो अपने मौसूफ की गैर है, और हर मौसूफ शाहिद है कि वो सिफत का गैर है। एक मिनट, ये जुमला थोड़ा पेचीदा है। सिफत मौसूफ का गैर है। क्या हम इसे किसी आसान मिसाल से समझ सकते हैं? जैसे अगर मैं कहूँ कि सेब मीठा है, तो यहाँ सेब और मिठास दो अलग-अलग चीजें हैं। क्या ये मतलब है इसका? बिल्कुल यही नुक्ता है। आपने खुद ही वजाहत कर दी। सेब का वजूद अलग है और मिठास की जो सिफ्त है वो अलग है। सेब के वजूद के लिए मिठास ज़रूरी नहीं, वो खट्टा भी हो सकता है। यानी सेब और मिठास दो अलग हकीकतें हैं जो मिल गई हैं। खुतबा ये कह रहा है कि खुदा की ज़ात के साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि ये खुदा की ज़ात है और ये इल्म की सिफ्त है जो बाहर से आकर उसके साथ जुड़ गई है। अच्छा, तो अगर हम ऐसा कहेंगे तो इसमें मसला क्या है? मसला बहुत बड़ा है। खुतबे के मुताबिक अगर आपने सिफ्त को ज़ात से अलग माना तो आपने दो चीज़ें मान लीं, एक ज़ात
دوسرا علم، اور جہاں دو ہوئے وہاں وحدانیت ختم ہو گئی، پھر تو یہ شرک کی قسم ہو گئی۔ خطبے کے الفاظ ہیں، پس جس نے اللہ سبحانہ کو صفتوں سے موصوف کیا اس نے اس کا ساتھی پیدا کیا، اور جس نے اس کا ساتھی پیدا کیا اس نے دوئی پیدا کی، اور جو اس کے لیے حصے بنائے وہ اس سے جاہل رہا۔ واہ، یعنی یہ کہنا کہ خدا جاننے والا ہے ایک طرح سے اس کی توہین ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ علم کوئی الگ چیز ہے جو خدا کے پاس ہے، جبکہ خطبہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا خود ہی علم کا سرچشمہ ہے۔ وہ علم رکھتا نہیں، وہ علم ہے۔ وہ قدرت رکھتا نہیں، وہ خود قدرت ہے۔ یہ تو سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دینے والی بات ہے۔ جی، فلسفے کی زبان میں اسے ذات اور صفات کی عینیت کہتے ہیں، یعنی اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہی چیز ہیں۔ اور یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث نہیں ہے، اس کا گہرا اثر اس بات پر پڑتا ہے کہ ہم عبادت کیسے کرتے ہیں۔ اگر ہم خدا کو ایک انسان جیسا وجود سمجھنے لگیں، جس کے ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، جو ہماری طرح سوچتا ہے، جو عرش پر بیٹھتا ہے، تو ہم نے اسے اپنی سمجھ کے ایک چھوٹی سی جیل میں قید کر دیا۔ نہج البلاغہ اسی قید کو توڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی ذات ہماری سوچ اور زبان سے بالا تر ہے اور اس کی صفات اس سے الگ نہیں۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر وہ ہماری طرح سوچتا نہیں، منصوبہ نہیں بناتا، تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ گئی؟ مجھے لگتا ہے خطبہ اب اسی سوال کی طرف بڑھتا ہے۔ بالکل، یہ منطقی اگلا قدم ہے۔ اگر خدا کا علم اور اس کی قدرت اس کی ذات کا ہی حصہ ہیں، تو اسے تخلیق کے لیے کسی عمل یا سوچ و وچار کی ضرورت ہی نہیں۔ اور خطبے کے الفاظ بھی تو یہی کہتے ہیں، فرمایا گیا اس نے مخلوق کو ایجاد کیا بغیر کسی فکر کی جولانی کے، بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھایا ہو، اور بغیر کسی حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا ہو۔ واہ، یعنی تخلیق کا عمل خدا کے لیے ایسا نہیں تھا جیسے کوئی انجینئر پہلے بلو پرنٹ بناتا ہے اور پھر عمارت کھڑی کرتا ہے۔ اس کے لیے ارادہ کرنا اور ہو جانا یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ تصور ہی ذہن کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جی، کیونکہ اس کا علم پہلے سے موجود اور کامل ہے۔ اسے انسانوں کی طرح معلومات اکٹھی کرنے یا تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ خطبے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو ان کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی تمام حدوں اور انتہاؤں کو پہچانتا تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تخلیق کا عمل اس کے علم اور ارادے کا ایک فطری اظہار ہے، جس میں کوئی کوشش یا وقت شامل نہیں۔ اور پھر خطبے میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ کمال کی ہے۔ پانی کی طوفانی لہریں اور پھر تیز ہوا اور شدید آندھی پر اسے لاد دینا، یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا منظر لگتا ہے۔ یہ صرف قدرت کا ایک خشک بیان نہیں، یہ ایک بہت ہی متحرک، آلموسٹ وائلنٹ قسم کی تصویر ہے تخلیق کی۔ بالکل، اور یہ صرف اندھی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ ایک ماہر ڈیزائنر کا کام ہے۔ متن کہتا ہے کہ اس نے تمام چیزوں کے لیے ان کا وقت مقرر کیا، ان کی مختلف حالتوں میں مطابقت پیدا کی اور ان کی خاصیتیں متعین کی۔ یہ تخلیق میں موجود الہی حکمت یعنی حکمہ کا تصور ہے۔ ہر چیز ایک منظم اور پیچیدہ نظام کا حصہ ہے، کچھ بھی بے ترتیب یا حادثاتی نہیں۔ یعنی ایک طرف تو وہ اتنا ماورا ہے کہ ہم اسے سوچ بھی نہیں سکتے، اور دوسری طرف اس کی کاریگری کائنات کے ہر ذرے میں نظر آتی ہے، ایک طے شدہ منصوبے کے تحت۔ یہ دونوں تصورات ایک ساتھ بہت طاقتور ہیں۔ جی، فلاسفہ اور متکلمین صدیوں تک اسی بحث میں الجھے رہے کہ خدا کی ذات اور صفات کا آخر رشتہ کیا ہے۔ کتابوں کے دفتر لکھے گئے، اور پھر آپ یہ خطبہ پڑھتے ہیں جو 1400 سال پہلے دیا گیا، اور اس میں یہ مسئلہ چند سطروں میں ایسی وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے سامنے ایک ایسا خالق ہے جو ہر فہم سے بالاتر ہے اور قادر مطلق بھی۔ یہاں یہ سوچنا بہت آسان ہے کہ ایسی ہستی شاید بہت دور، الگ تھلگ اور اپنی مخلوق سے لاتعلق ہوگی۔ لیکن خطبہ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت موڑ لیتا ہے۔ یہ اس تجریدی تصور کو انسانیت سے جوڑتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ خدا کو صرف ایک فلسفیانہ پہلی وجہ یا پرائم موور کے طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک رحم کرنے والے رب کے طور پر۔ بالکل، فرمایا گیا اللہ نے اپنی مخلوق کو کبھی بھی کسی نبی کے بغیر نہیں چھوڑا، نہ کسی کتاب کے بغیر جو اس کی طرف سے نازل ہوئی ہو، اور نہ ہی کسی لازمی دلیل کے بغیر۔
اس کا مطلب ہے کہ اس نے کائنات بنا کر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ نہیں دیا۔ یہ خدا کی رحمت پر زور دیتا ہے، جس کا ذکر خطبے کے شروع میں بھی ہوا تھا، جب کہا گیا کہ اس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پھیلایا۔ وہی رحمت جو کائنات کو چلا رہی ہے، وہی رحمت انسانیت کی رہنمائی بھی کر رہی ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک مسلسل سلسلہ موجود ہے تاکہ انہیں ان کی تخلیق کے وعدوں کو پورا کرنے کی یاد دہانی کرائی جا سکے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تو یہ صرف ایک تجریدی فلسفیانہ خدا نہیں ہے، بلکہ ایک ذاتی خدا ہے جو اپنی مخلوق سے مسلسل رابطے میں ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں بھلاتا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ خدا کے تجریدی تصور کو مذہب اور اخلاقیات کے عملی تجربے سے جوڑتا ہے۔ خطبے میں آگے بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ انبیاء کو کیوں بھیجا گیا، تاکہ وہ ان سے عہد فطرت کو پورا کرنے کا مطالبہ کریں اور انہیں بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں اور عقل کے چھپے ہوئے خزانوں کو ان کے سامنے آشکار کریں۔ عقل کے چھپے ہوئے خزانے، یعنی رہنمائی باہر سے تھوپنے والی کوئی چیز نہیں، بلکہ ہمارے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں انہیں بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ تو رہنمائی کا ایک بہت ہی امپاورنگ تصور ہے۔ بالکل، یہ انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کے اندر اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہے، اور انبیاء اس صلاحیت کو جگانے اور اسے صحیح راستہ دکھانے آتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ایک ایسی ہستی سے بات شروع کی جو اتنی ماورا ہے کہ انسانی زبان اسے بیان نہیں کر سکتی۔ پھر ہم نے کائنات کی تخلیق کے دھماکہ خیز منظر کو دیکھا اور بات ختم کی ایک مسلسل اور رحم دلانہ رہنمائی کے پیغام پر۔ اس قدیم متن میں واقعی گہرے فلسفیانہ تصورات ہیں۔ جیسے خطبے کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں، اور ہر چیز سے الگ ہے لیکن جدا ہو کر نہیں۔ یہ کثرت میں وحدت کا نظریہ ہے۔ یہ خیال کہ خدا ہر چیز کے ساتھ ہے بغیر اس کا حصہ بنے، اور ہر چیز سے مختلف ہے بغیر اس سے جدا ہوئے۔ یہ تو ایک ایسی پہیلی ہے جس پر انسان صدیوں تک غور کر سکتا ہے۔ ساتھ بھی ہے مگر ملا ہوا نہیں، الگ بھی ہے مگر جدا نہیں۔ یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے اور ہماری منطق کو چیلنج کرتا ہے۔ اور شاید یہی اس خطبے کا مقصد بھی ہے۔ یہ ہمیں آرام دہ فکری دائروں سے باہر نکالتا ہے۔ بالکل، یہ خطبہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم خدا کے بارے میں اپنے محدود انسانی بنائے ہوئے تصورات سے آگے بڑھ کر سوچیں، اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، ایک ایسی ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو وقت، جگہ اور شکل کی ہماری تمام حدود سے مکمل طور پر ماورا ہے۔ یہ کوشش کائنات اور اس میں ہمارے مقام کے بارے میں ہمارے نظریے کو کیسے بدل دیتی ہے۔